बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर वो आई आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से, जिसमें एक ट्वीट के जरिए DGISPR ने यह कहा कि आर्मी चीफ का कहना है कि वो एक्सटेंशन यानी मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर यकीन नहीं रखते। पाक फौज एक अजीम इदारा है और वो नेशनल इंटरेस्ट का हमेशा ख्याल रखेंगे। और इस हवाले से आज की इन ट्वीट्स के बाद, इस बयान के बाद जितनी भी चहमगोइयां हो रही थी, जितनी अफवाहें गर्दिश कर रही थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से, वो सब दम तोड़ गई हैं। आर्मी चीफ को इस स्टेज पर, इस टाइमिंग पर ये बयान क्यों दिलवाना पड़ा, क्यों DGISPR को ट्वीट करनी पड़ी, इस हवाले से भी बात की जाएगी। और खास तौर पर ये कि इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, किस तरह से असरअंदाज होगी ये स्टेटमेंट सिविल मिलिट्री रिलेशंस के ऊपर, और आर्मी चीफ का कद इस स्टेटमेंट के बाद और कितना बुलंद हुआ, और उनकी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से मजीद क्या बात की जा सकती है। आज इस हवाले से बात होगी। आगे चल के हम बात करेंगे कि अभी तक जो गल्फ न्यूज़ की तरफ से इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक जरा ये कहते हैं कि मुल्ला फजलुल्लाह मारा जा चुका है। ये पाकिस्तान तहरीक तालिबान का वो बदनाम दहशतगर्द है जो कि बहुत बड़े बड़े दहशतगर्द हमलों में मुलविस है और उनका सरगुना भी है। मैं चाहता हूँ इस हवाले से बात करें। इस हवाले से कुछ प्रेडिक्शंस भी हैं, मैं चाहूँगा उन पर भी, उस हवाले से भी आपसे बात की जाए। आगे चलकर कुछ दिन कबल एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से लिया गया, जिसमें पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ जनरल राहील दौरे पर गए सऊदी अरेबिया के और फिर ईरान के। और यहाँ पर यह कहा गया मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर यह बात डिस्कस हुई कि पाकिस्तान एक्चुअली मीडिएट कर रहा है, सालिसी कर रहा है दो मुस्लिम ममालिक के दरमियान। अब सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से जो स्टेटमेंट सामने आई है उसने सबको चौंका दिया है। एक्चुअली क्या हुआ और इसका पस मंजर क्या था, इसका पेश मंजर क्या है, हम चाहते हैं जरा आज इस हवाले से भी डिटेल में बात होगी। सो नजम सेठी साहब, एक सेकंड, मेरे लिए तो बड़ा अजीब सा दिन है। मैंने सोचा आप कहने वाले बड़ा लंबा एजेंडा है। नहीं, मेरा लंबा एजेंडा नहीं, मुझे हजम ही नहीं हो रहा। यू आर डिप्रेस्ड? हाँ जी। खैरियत है? कर नहीं, सब खैरियत, अल्लाह रहम करे। फिर व्हाई यू डिप्रेस्ड? मैं देखिए, मुझे किसी ना किसी स्टेज पर प्रोग्राम के, आज पहले तो था ना किसी एक हिस्से में, अच्छा, मेरे ख्याल में हर इशू के ऊपर शायद वो आपकी प्रेडिक्शन चलानी पड़े और फिर मुझे आपकी शायद दिल पे पत्थर रख के तारीफ भी करनी पड़े। तो पाजी आज तुसी कोई ऐसी प्रेडिक्शन करने लगे हो जी गलत निकली है? नहीं, मैं आई विश कि ऐसी को होती ताकि मैं कहता थोड़ी लाइन पिट गई, मैंने बड़ा मजा आया। लाइन पिट गई? मगर क्या लाइन कट गई है, लाइन पिट गई है, क्या हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो मगर आप मायूस क्यों हैं? नहीं, मैं मायूस इसलिए हूँ कि वो बस मैं जो चाह रहा था वो नहीं हुआ। बहरहाल चले, थोड़ा मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या चाह रहा था और क्या नहीं। मोहतात हो रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आप क्या गेम खेल, आज आप कोई गेम खेलने वाले हैं? शेठी साहब, आप वैसे ही मुझसे मोहतात रहा। नहीं, मैं रहता हूँ, मुझे तो आज कोई कागज पढ़ने के लिए नहीं दिया। मैं यहाँ खाली बैठा हूँ, एक कागज भी मेरे सामने मैंने जानबूझ के नहीं दिया। और आपने कहा जी गल ही कोई नहीं, आज तक कोई गल्ला है ही नहीं, आज तक मैं ही गल्ला करांगा। मैं कहा तुसी करो फिर आज। अच्छा, बात ये, सबसे पहले हम आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से आज से पहले जो चहमगोइयां हुई उस हवाले से एक ब्रीफ सी रिपोर्ट है, आप देखिए और फिर से बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से काफी अरसे से चहमगोइयां हो रही थीं और इस हवाले से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कियानी की मिसालें भी दी जाती थीं कि उन्होंने भी मुद्दत मुलाजमत में तोसी कबूल की थी। मौजूदा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से चहमगोइयां आज से कबल खास तौर पर उस वक्त हो रही थी जब कराची ऑपरेशन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जैसे अहम महाजों पर पाकिस्तान की अफवाज अपना भरपूर किरदार अदा कर रही थी। उधर DGISPR ने आज एक ट्वीट के जरिए आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसीकी के आसराइयों का गला घोंट दिया। DGISPR ने ट्वीट में कहा कि जनरल राहील शरीफ का मजीद कहना है कि वो अपनी रिटायरमेंट के मुकर्ररा तारीख को रिटायर हो जाएंगे। ट्वीट में मजीद कहा गया कि शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए जारी कोशिशें जारी रहेंगी और मुल्क के कौमी मफादात का दिफा हर सूरत पर किया जाएगा। याद रहे कि रवां साल नवंबर में जनरल राहील शरीफ के ओहदे की मियाद खत्म हो जाएगी। यहाँ अहम सवाल यह है कि आर्मी चीफ को आखिरकार ये बयान क्यों देने की जरूरत पेश आई, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में अभी तकरीबन 11 माह का अरसा बाकी है। सवाल तो ये भी है कि इस ऐलान के मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरत्तब होंगे।
رپورٹ آپ نے دیکھی، سوال ہر کسی کے ذہن میں آج یہی ہے، شاید جواب آپ کے ذہنوں میں بھی ہے، لیکن اس کو ذرا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ضروری ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی۔ لیکن اس سے بھی پہلے میں چاہوں گا کہ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب کی ایک پریڈکشن میں کہہ لوں، یا ایک انٹرویو جب وہ دے رہے تھے ایک سینئر جرنلسٹ کو، پی جے میر صاحب کو، اسی مہینے 14 تاریخ کو، جب ان سے اس حوالے سے پوچھا گیا تو نجم سیٹھی صاحب کا کیا کہنا تھا، ذرا یہ کلپ سنیے۔ یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی۔ میرا ایک انٹرنل سسٹم جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنرل رحیل شریف جس قسم کے شخص ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں مانگیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اتنے اپرائٹ افسر اور اتنے اسٹریٹ سولجر بڑے کم آتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں، 2-3 آئے ہیں ایسے، مگر دس مین از جسٹ ایکسٹراڈنری ان دیٹ سینس۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ چڑیا کی خبر کیا ہے۔ چڑیا کی خبر یہ ہے کہ ان کی فیملی جو ہے، his wife and his 2 kids، وہ تو آلریڈی اپنی ریٹائرمنٹ ہوم جو ہے اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ another year to go، گھر بنتے ہیں، پلاٹس ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ تیاریاں ہوتی ہیں۔ they are already making preparations۔ that tells you what his thought is۔ he is not going to ask for an extension۔ آرمی چیف ول ناٹ گوئنگ ٹو آسک فار این ایکسٹینشن، اور وہ نہیں لیں گے، نہیں مانگیں گے، اور آج ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آ گیا۔ نجم سیٹھی صاحب دل پہ پتھر رکھ کے فل مارکس، ویری گڈ۔ آپ کی چڑیا نے بھی چلے جو بتایا، دیٹ از این ایڈڈ انفارمیشن جو کہ میرے خیال میں کسی فورم پہ ڈسکس نہیں ہوئی۔ لیکن میں اس حوالے سے ذرا تھوڑا سا اس کو ڈسکس اس لیے کرنا چاہوں گا کہ ابھی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں تقریباً 10 مہینے سے زیادہ کا عرصہ باقی ہے، میں نے کہا تقریباً 11 مہینے ہیں۔ کیوں یہاں پر بہت سے ایک بریگیڈ پوری تھی کچھ اینکرز کی جو بیچارے شروع سے صبح سے شام تک یہی پیٹتے رہے کہ آپ اس ملک کو اس حالت میں چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن پھر آج لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جی آرمی چیف کو ابھی اتنا وقت پڑا ہے، یہ کام وہ 6 مہینے بعد بھی کر سکتے تھے، آج کیوں کیا انہوں نے؟ دیکھیے اس قسم کی ڈیبیٹ اول تو ہونی نہیں چاہیے۔ اس کے برے نتائج ہی ہوتے ہیں، اچھے نتائج نہیں ہوتے۔ جبکہ آپ آرمی چیف کے بارے میں پبلک فورمز پہ ان کا بیہیویئر، ان کا کانڈکٹ، ان کے بارے میں پریڈکشنز کرنی شروع کر دیں، بیکاز وہ اثر کرتا ہے آرمی کے مورال کو، آرمی کی انسٹیٹیوشن بلڈنگ میں۔ اٹس اے بلیک اینڈ وائٹ آرگنائزیشن۔ یہاں جب آپ سوال کھڑے کر دیتے ہیں تو اٹ کریٹس ڈیفیکلٹیز۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ آرمی چیفز ایمبیشس ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، کچھ ویژنریز ہوتے ہیں، کچھ اپرچونسٹس ہوتے ہیں، یہ نارمل پولیٹیشنز میں بھی ہوتا ہے، ہیومن کریکٹرسٹک۔ جب آپ اس قسم کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں تو منی پھر کچھ ایسی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں جو کہ اگر ڈومنٹ ہو تو وہ ابھر آتی ہیں۔ کچھ فلیٹرز بھی بڑے ہوتے ہیں، فلیٹری کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ فلیٹری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی فلیٹری کرے وہ کم ہے، وہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گی، ہمیشہ وہ لگے گی جا کے۔ انسان ہے نا، جتنی آپ اس کی تعریف کریں گے کمزوری تو ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی تعریف ہو۔ تو یہ ایک قدرتی چیز ہے۔ جو لوگ یہ بات شروع کرتے ہیں اس قسم کی، ان میں سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی اس وقت پاور میں ہو اس کی خوش آمدی بنے ہو۔ دے وانٹ ٹو بی ہز فالوورز۔ پاور اٹریکٹ کرتا ہے ان کو، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کی تعریف کریں گے جو پاور میں ہیں تو وہ ان کو پسند کریں گے، شاید کچھ انہیں مل جائے وہاں سے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سازشی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی بات شروع کر کے ایک کنٹروورسی کریٹ کی جائے۔ کنٹروورسی عام طور پہ اچھی نہیں ہوتی، وہ ایک سیدھے سادھے آدمی کو بھی خراب کر سکتی ہے کنٹروورسی، اور اسپیشلی ان آرگنائزیشن لائک دی آرمی، اس کے اندر تو کنٹروورسیز وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ ڈیلیبریٹلی پرووک کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جواب ملے، یا اس کو اس کی جو حیثیت ہے اس کو کم کیا جائے۔ کیونکہ جیسے ہی آپ ڈسکشن شروع کرتے ہیں پھر ہر بندہ اس میں اپنی 2 ٹکے کی باتیں کرتا ہے۔ تو جنرل رحیل شریف کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ 2 سال میں انہوں نے جو قبولیت حاصل کی ہے اور جو عوام کا پیار حاصل کیا ہے وہ کم ہی جرنیلوں نے کیا ہے اتنی جلدی، اور وہ بھی سیاست نہ کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی سیاست کی ہے جس کی وجہ سے انہیں قبولیت ملی ہے یا انہیں اتنا پیار مل رہا ہے عوام کی طرف سے۔ انہوں نے جس قسم کی لیڈرشپ کوالٹیز شو کی ہیں، اسٹریٹ ایز اے سولجر، بیکاز وہ سولجر ہے، ناٹ اے پولیٹیشین، اس کی وجہ سے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی یہ خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بندہ کی پرسنالٹی کمزور ہو تو سسیپٹیبل ہو تو وہ ہی کین بی انفلوئنسڈ بائی فلیٹری. اور ان لوگوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کسی ذریعے فوج کے درمیان اور سویلینز کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے. آپ کو پتا ہے ہم نے اس چیز کو چھیڑا بھی نہیں تھا کبھی. آپ نے مجھے 2-3 دفعہ کہا کہ اس ایشو کو ڈسکس کرنا باتیں ہو رہی ہیں اور بڑی فضول بات. میں آپ سے کہتا تھا نو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ. ایکچولی اس دن جس دن یہ انٹرویو ہوئی 14 تاریخ کو پی جے میر صاحب کرکٹ کے اوپر انٹرویو ہونے جا رہی تھی تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کہ اس قسم کا سوال آ جائے گا. اب وہ انہوں نے ایک دم سوال کر دیا تو آئی ہیڈ نو چوائس بٹ ٹو آنسر اٹ. تو پھر میں نے اپنی ذہن اور دل کی آواز میں نے جو میرے ذہن میں تھا جو میں سمجھتا ہوں جنرل رحیل شریف کے بارے میں جو مجھے علم ہے یا جو میں احساس کرتا ہوں جو میں نے ان کو اینالائز کیا اس لیے میں نے پھر یہ جسے کہتے ہیں نا گردن باہر نکال کے کیونکہ اگر میں کہہ دیتا کہ یہ نہیں ہے اور آگے جا کے کچھ اور نکلتا تو دشمنوں نے یہی کلپ نکال کے دکھانا تھا سیٹی تے کہہ رہا سی انہوں نے لینی کوئی نہیں وہ تو لے کے بہ گئے نے ہوں بولو. تو اس قسم کی پریڈکشنز کی نہیں جاتی اسپیشلی اباؤٹ دی آرمی بٹ آئی واز ان اے فکس سو آئی ہیڈ ٹو اسپیک مائی مائنڈ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا یہ اس قسم کا ماحول یہاں بن چکا تھا کہ پرائم منسٹر سے زیادہ پاورفل اور امپریسو جنرل رحیل شریف لگ رہے تھے. بقیہ حصہ آپ دیکھ سکیں گے اس ان کی حیثیت بلند ہو گئی اتنا بڑھ گیا اسٹیچر بند ہو گیا. ہر روز فرنٹ پیج پہ آ رہے تھے اداریے لکھے جا رہے تھے سب کچھ جیسے کہ اور پاکستان میں نہیں دنیا کے مقبول اخباروں میں لکھے جا رہے تھے. اس وقت میں نے یہ یہاں اسی پروگرام میں نے کہا کہ یہ شاید اچھی بات نہیں ہے اور اس کی اب ڈیمینشنگ ریٹرنز ہمیں اکنامکس میں پڑھایا گیا تھا کہ کچھ کام کریں تو آپ کی شہرت بڑھتی جاتی ہے یا کامیابی بڑھتی جاتی ہے مگر قدرت کا یہ قانون ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ رک جاتی ہے. ایک سرٹن پوائنٹ پہ وہ رک جاتی ہے اور اس کے بعد وہ پھر نیچے گرتی ہے وہ ہائٹ ہوتی ہے اس چیز کی. یہ قدرت کا ایک سائنٹیفک قانون ہے. اسے کہتے ہیں پہلے دا لا آف انکریزنگ ریٹرنس دین دا لا آف ڈیکریزنگ ریٹرنس. تو میں نے یہ کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ دا لا آف ڈیکریزنگ ریٹرنس از اباؤٹ ٹو سیٹ ان. اور میرا اشارہ آئی ایس پی آر کی طرف تھا جن کے جرنیل جو ہیں وہ میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں جنرل باجوہ کو اور میرے یہاں ایک دو دفعہ بھی آئے ہیں ہمارے یہاں انہوں نے چائے وائے بھی پی ہے اور اگین اے ویری فائن سولجر جنہوں نے کامبیٹ ایکسپیرینس بھی ہے جن کا. تو میں نے سوچا کہ انڈائریکٹلی میں انہیں یہ کہوں کہ تھوڑا کم کر دیں اتنا نہ اٹھائیں ان کو. اور میں نے دیکھا اس کے بعد ویسے بھی احساس ہونا شروع ہو گیا مگر یہ کنٹروورسی بنتی جا رہی تھی اور مجھے کچھ لوگ کہتے تھے پرائم منسٹر خوش نہیں ہے اس سے. کچھ منسٹرز جا کے ان کے کانوں میں بات کرتے تھے کہ دیکھو سر وہ اور مجھے پتا تھا کہ پرائم منسٹر از ناٹ گوئنگ ٹو بی افیکٹڈ بائی اٹ بیکاز آئی تھنک یہ جو پرائم منسٹر ہے نا اس نے بھی بڑا کچھ دیکھ لیا اینڈ یہ وہ پرائم منسٹر ہے جس کے پاس ایک وقت کوئی لوگ آئے تھے اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مہربانی کر کے 6 ماہ کے لیے باہر چلے جائیں اسٹیپ ڈاؤن کریں آپ چھٹی پہ چلے جائیں دھرنا کے دوران. اور ان کا جواب یہ تھا کہ ایگزیکٹ 30 اگست کی رات کو تو بھی ایگزیکٹ 30 اگست کی رات میں یا شاید ایک آدھ دن جس دن وہ پی ٹی وی کا 31 اگست تھی تو اس وقت پرائم منسٹر نے جواب اس شخص کو یہ دیا تھا کہ نہیں اگر وہ ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کہیں ٹیک اوور کر لیں میں نہیں جاؤں گا کہیں. اور یہ کہہ کہ انہوں نے الوداع کیا ان کو کہا جائیے. وہ بھی ایک ریسپیکٹیبل شخصیت تھی وہ بھی جو بھی تھے تو اب وہ رہنے دینا اب آپ ہر بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں سچ راسکل انجن کر گئے ہوں دانا پاؤ چڑیا بیٹھے اور پھڑ لو نہیں تو وہ آئی تھنک دیٹ واز کنویڈ کہ دس پرائم منسٹر ہیز ڈیسائیڈڈ آن سرٹن تھنگز اینڈ ہی از فیٹلسٹ ان مینی ویز. کچھ ان سے شاید غلط فہمیاں تھی یا غلط قدم اٹھائے انہوں نے شروع میں جو کہ اب انہوں نے پیچھے ہٹ گئے وہاں سے مگر انہیں ایک بات کا احساس ہو گیا کہ جو جرنیل نے دھرنا کے دوران ٹیک اوور نہیں کیا ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اوور. میں آپ اسٹریٹ ایز دے کم کلپ ایک دکھانا چاہتا ہوں. یہ 5 نومبر 2014 کا کلپ ہے آپس کی بات کا. ذرا آپ یہ کلپ دیکھیے. اس کا فیلئر کنسپیریسی کا صرف ایک ہی ریزن ہے اور وہ ہے جنرل رحیل شریف. کیونکہ جنرل رحیل شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف نے اس کنسپیریسی کے ٹریپ میں وہ نہیں آئے اور اس لیے انہوں نے موقع وہ دیتے گئے حکومت کو اور دونوں سائڈز کو کہ اس مسئلے کو کسی طریقے سے حل کرے اور آرمی کو ڈریگ ان نہ کیا جائے.
So I that think- re-endorses the point. So therefore the Prime Minister has not been fooled by these people, जिनकी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट या कॉन्ट्रडिक्शन या टेंशन क्रिएट की जाए। एंड दूसरी तरफ से जनरल रहील शरीफ has been speaking straight. Even Rahil Sharif was not impressed by the dharna and the empire thing. वो तो आपको पता ही है उस वक्त जो सूरत हाल थी। Yeah. और यहाँ तक के प्राइम मिनिस्टर साहब एक स्टेज ऐसी आई थी कि उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने फौज के अंदर ये कंस्पिरेसी की है और हमने प्रूफ दिया आपको, उसकी हम छुट्टी कराना चाहते हैं और मेरा पावर है उसको छुट्टी कराने का। तो राहील शरीफ साहब ने, मेरा ख्याल है कि ये जवाब दिया था या दिया होगा या हो सकता है दिया हो, जरा थोड़ा सा इसको जरा गोल कर देते हैं, बफर जोन में हम बफर जोन डाल देते हैं ताकि वो पकड़ ही ना ले इसके ऊपर। वो तेनू किस तरह पता, तो होते तो इधर से आ रहा था, तेनू तो 2 लीटर लाइए जरा पता करिए तेरी चिड़िया कितने पहुंची सी। तो हो सकता है उन्होंने कहा होगा सर रहने दो, वो अब रिटायर होने वाले हैं, डोंट वरी। एंड पीएम ने सोचा होगा द मैन हु इज टेलिंग मी डोंट नॉट टू वरी is a man who's actually not done anything to disturb and me. he is the man in charge. And he's the man in charge, so let's go by what he says. So the Prime Minister swallowed this thing, pride, and said, ठीक है, fine, no problem. So there is a lot of trust. आपने देखा PM इनको हमेशा हर जगह साथ रखते हैं और ये कतराते नहीं हैं. He is always there to take responsibility and to share in the burden. So you know, this is the first time such a wonderful team has been working together. वो और बात है कि political government की बहुत सी नाअहलियाँ होती हैं, वो अपनी जगह पे. We're talking about the relationship between the Prime Minister and the Army Chief, and the Army under the Army Chief and the ruling party under the Prime Minister. So isliye I was sure that first of all I didn't think that this issue would be raised by the government, and but क्योंकि ये चीज़ अब चल रही थी और बहुत सी बातें, ये भी बात चल रही थी कि गवर्नमेंट फ्लश आउट करना चाहती है, उनकी सोच से सुनना चाहती है क्या है क्या नहीं है, मगर मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा आया, अच्छे टाइम पे ये आ गया ताकि ये ख़त्म होगी बात। ये बात और बढ़नी थी आगे, इसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती थी और ये अच्छा हुआ कि अब आर्मी चीफ की तरफ से ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बयान आया है दैट वाज टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वंडरफुल सोल्जर लाइक हिम, दैट नो आई एम हियर फॉर माई 3 years। अब सवाल ये है, मैं सवाल आप करना चाहेंगे? सवाल मैं करना चाहूंगा। ये तो फिर हम गुगली आ रही है सवाल, अच्छा ये गुगली वो न्यूजीलैंड वाली ना हो, नहीं, वो तो पिटाई हो रही है, वही ना, फिर पिटाई हो जाएगी, थोड़ा सा लॉब करके देना ताकि मैं कुछ चौका थोड़ा फ्लाइट साइड दे, फ्लाइट साइड दे रहा हूं। मैं एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक इज एनफ फ्लाइट फॉर नजम सेठी साहब। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरे पास यकीन मानिए एक बड़ा दिलचस्प सवाल है इसी हवाले से, और उससे शायद कुछ नई चीजें ज़हन में जन्म ले सकती हैं। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, बस साथ रहिएगा। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के हवाले से। आज DGISPR की तरफ से ट्वीट्स की गई जिनमें यह कहा गया कि जनरल राहील शरीफ मुलाजमत में तोसी के ऊपर यकीन नहीं रखते और ना ही वो किसी किस्म की एक्सटेंशन लेंगे। वो अपनी जो उनकी मुद्दत है, मुद्दत मुलाजमत, उसके पूरा होते ही रिटायर हो जाएंगे। नजम सेठी साहब, अब मेरा आपसे सवाल ये है, बड़ा सादा सा, ऑफ कोर्स सादा सवाल ये है, तुम कितने मासूम बहुत ज्यादा है ना, आपको आज तक नहीं समझ आई ये बात। ठीक, बात यह है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें उन्होंने ये कह दिया कि वो रिटायर हो जाएंगे इस साल, उनकी मुद्दत मुलाजमत, वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, फर्क है। हाँ, वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको लगता है कि वो रिटायर हो जाएंगे? हाँ, यही तो बात है, मतलब कि वो एक्सटेंशन नहीं मांगेंगे मगर क्या वो रिटायर हो जाएंगे? गुगली है ना ये, हाँ गुगली है ना, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। मगर ये है कि मुझे पता था कि तुम्हारे ज़हन में इसी किस्म का कोई सवाल है। बात ये है, सोचिए कि हुकूमत एक फैसला करती है कि आर्मी चीफ का जो टेन्योर है एज एन इंस्टीट्यूशन वो 3 साल से 4 साल कर दिया जाए। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एक जमाने में 4 साल होता था, पता नहीं शायद होता हो, मुझे नहीं याद, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है होता। 3 साल से 4 साल कर दिया जाए। आफ्टर ऑल यहाँ जजेस 8-8 साल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, कोई उनके ऊपर स्वाय एज के और कोई चीज़ ही नहीं, और एज की भी एक्सटेंशन हो गई है। जजेस अपने लिए ये कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर 5 साल रहते हैं, एक तजवीज़ ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब 5 साल से 4 साल कर दें, अमेंडमेंट करें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और प्राइम मिनिस्टेरियल टेन्योर जो है वो 5 साल से 4 कर दें, प्रेसिडेंट का 5 साल से 4 कर दें, और आर्मी चीफ का 3 साल से 4 कर दें, ताकि सारे जो हेड्स ऑफ वेरियस इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी 4-4 साल हो जाए, ऑम्बुड्समैन भी 4 साल हो जाए, एंड सो ऑन।
4 سال از اے ویری گڈ ٹائم. وہ اتنا ٹائم ہے کہ اگر آپ کو اچھا کام کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں, اور اتنا ٹائم ہے کہ اگر آپ اچھے کام نہیں کر سکتے تو جلدی کر جائیں اور دیر نہ بیٹھے رہیں. امریکن پریزیڈنسی 4 years اینڈ مینی ادر کنٹریز میکسیمم 4 years اینڈ دین آپ ری الیکٹ ہو سکتے ہیں. تو کیونکہ آرمی بیوروکریٹس جو ہیں دے ہیو ٹو ریٹائر ایٹ اے پرٹیکولر ایج. میں تو سمجھتا ہوں 60 is too young for a bureaucrat to retire. ان کی بھی ایج بڑھانی چاہیے تاکہ نئے ریکروٹس نہ کرنے پڑے, اور اتنا جو واسٹ ایکسپیرینس بیوروکریسی کے پاس ہوتا ہے, وہ اپنے پیک پہ پہنچتے ہیں, پیک پہ پہنچے آپ ان کی چھٹی کرا دیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں جا کے گولف کھیلیں. اٹس ناٹ رائٹ. دے شوڈ دین دیٹس دا ٹائم وین دے ہیو موسٹ وزڈم اینڈ ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, جو اچھے نہیں ہیں ان کو چھانٹی کر دیں, مگر جو اچھے ہیں دے شوڈ ناٹ بی گیون ایکسٹینشنس. دے شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو کنٹینیو ٹل 65 or 68. اچھا, اب اگر ایسی کوئی تجویز حکومت کرتی ہے کہ جی آرمی چیف کا ٹینیور 4 سال کا ہوتا ہے, تو پھر یہ صورتحال ہوگی کہ صرف رحیل شریف کے لیے نہیں, ہر آرمی چیف جو آئے گا جب سے یہ امینڈمنٹ ہوگی ان رولز, اٹ ول اپلائی ٹو ایوری ون. اب ایک صورتحال ہوتی ہے کہ گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے امینڈمنٹ کرنی ہے ان دا رول اور ان دا لا ود افیکٹ فرام امیڈیٹ افیکٹ, اور ہر آرمی چیف از فار 4 years. Then if that is the law, then how can General Raheel Sharif say کہ جی میں جا رہا ہوں, کہ میرے 3 سال پورے ہو گئے میں جا رہا ہوں, کیونکہ تھوڑے 3 سال تو نہیں, پھر تو 4 سال ہو گئے, اور صرف تھوڑے واسطے نہیں, پھر سارے واسطے ہی, اس کے بعد بھی جو آئیں گے ان کے بھی 4 سال کے. تو یہ ایک انسٹیٹیوشنل تبدیلی ہو جائے گی. یہ ایک آپشن ہے پرائم منسٹر کے پاس. میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے. جنرل رحیل شریف نے کہہ دیا آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سیک این ایکسٹینشن. ٹھیک, انہوں نے یہ نہیں کہا, اور نہ ہی انہیں کہنا چاہیے, نہ ہی انہیں کوئی اس قسم کی طرف جانا چاہیے. گورنمنٹ اگر کوئی قانون پاس کرتی ہے, he has to obey the law, and that law is for everyone, not just for General Raheel. ہاں, وہ تو ایک انسٹیٹیوشن کے لیے فیصلہ ہوگا. یہ جنرل مشرف نہیں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دی, یہ چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے جنہوں نے اپنے لیے نئے قانون بنا لیے, یہ جنرل کیانی نہیں ہے جنہوں نے ایکسٹینشن مانگی, یا اگر نہیں مانگی تو مل گئی 3 سال کی. یہ جنرل پاشا نہیں ہے جنہوں نے ایکسٹینشن مانگی یا نہیں مانگی مگر لے لی جب مل گئی. ٹھیک ہے, جنرل مشرف نہیں ہے جنہوں نے خود کو ایکسٹینشن, وہی میں نے کہا. اینڈ اور بھی ایسے جنرلز رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشنز دی ہیں. جنرل یحییٰ ہے, جنرل ایوب ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو اب چھوڑ دینا چاہیے یہاں. اف دا گورنمنٹ ان اٹس انفینٹ وزڈم تھنکس کہ آرمی چیف کا ٹینیور 4 سال کا ہونا چاہیے, اور اس کے لیے بڑی جسٹیفیکیشنز بھی ہیں, یا تو دے کین پاس اینڈ چینج دا لا. اس کے اندر اپوزیشن بھی اس کی حامی ہو سکتی ہے, سارے مل کے مشترکہ کو فیصلہ کریں. اینڈ دین اف دیٹ ہیپنز دین جنرل رحیل شریف شوڈ اسٹے فار دا فل ٹرم. دین ٹو سے کہ نہیں اب میں گھر جا رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلے اناؤنس کر دیا تھا, وڈ ناٹ بی رائٹ. انہوں نے یہ کہا ہے میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, دس وڈ ناٹ بی سیکنگ این ایکسٹینشن, دس وڈ بی کمپلائنگ ود دا لا. اس لیے میں اس چیز کو یہاں روکنا چاہتا ہوں, چھوڑنا چاہتا ہوں. اوکے, کہ انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لینی, نہیں مانگنی. گورنمنٹ کا حق ہے کہ وہ اگر 4 سال کی ٹرم بناتے ہیں وہ بنا سکتے ہیں, اس کے لیے جسٹیفیکیشن دی جانی چاہیے, اور اگر وہ ہوا تو پھر جنرل رحیل شریف شوڈ سرو 4 years instead of 3 years. اوکے. اچھا, یہاں بات یہ ہے کہ آج میں نے دیکھا آصف زرداری صاحب کی طرف سے, پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا جناب کہ بڑا اچھا فیصلہ ہے جنرل صاحب کا, اور یہ جو ایکسٹینشن والا معاملہ ہے اس کو جڑ پکڑنے نہیں دینا چاہیے کسی بھی ادارے کے اندر. بڑی زبردست بات ہے. آرمی چیف نے کہا ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے پر ریٹائر ہوں گے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بڑا اچھی بات ہے اور ان کے قد میں اضافہ ہوگا, ادارے کے لیے بہت اچھا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی, اور یہ بڑا تاثر اپنی جگہ زور پکڑتی ہے کہ شاید بہت سے لوگ انتظار میں بھی ہیں کہ اگر جنرل رحیل شریف صاحب ان کی عہدے کی مدت پوری ہوتی ہے وہ ریٹائر ہو جائیں تو شاید ان پر ذرا ہاتھ ہولا ہو جائے, شاید کوئی جو جتنے وگر سے یہ چل رہا ہے سارا آپریشن, کراچی آپریشن, ضرب عضب ہو, کسی بھی جگہ ہو, شاید اس میں اتنا زیادہ وزن نہ رہے یا زور نہ رہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل رحیل شریف کو اگر یہ قانون پاس اگر ایسا ہو جاتا, مجھے نہیں پتا ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایسی سوچ بھی ہے کہ نہیں, تو آئی ایم ناٹ گوئنگ دیئر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. اگر مجھے پتا بھی کچھ ہو تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آئی تھنک یہ اس اناؤنسمنٹ کے بعد کچھ لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید جنرل رحیل شریف کمزور ہو جائیں گے, کیونکہ آرمی کے اندر انہیں سب کو پتا ہوگا اب تو یہ جا رہے ہیں, تو اب کیا ٹھیک ہے ہم جو مرضی چاہیں کر لیں, یا پورے آرڈرز فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہے. آرمی وہ آرمی نہیں ہے.
یہ آرمی چیف ہوتا ہے جب تک وہ نیا آرمی چیف بن نہیں جاتا کوئی. جب تک نیا آرمی چیف بن نہیں جاتا پرانا آرمی چیف ہوتا ہے اور دی آرمی obeys دی آرمی چیف. And the chain of command goes all the way down. Therefore یہ کہنا کہ جی وہ ہو اب تو رہیل شریف یہ lame duck, no. There is no such thing as a lame duck. Army chief is the army chief, number one. Number two, میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے ان کا ریزالو کہ to finish the job that I have started. وہ اور بھی مضبوط ہو جائے. Since he is not asking for any favor, not getting any compromise, not looking for a compromise. And he's risked his life and limb for something he believes in and which is good for the country. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا بیان بڑے ٹائم پہ آیا. اگر دیر لگاتے تو یہ کنٹروورسی اور بڑھتی اور خراب بھی ہو سکتی تھی کنٹروورسی. پھر یہ بیان کا وہ ہے اس کی اہمیت نہ ہوتی ہے وزن نہ ہوتا. اور اگر گورنمنٹ کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ناخوش ہیں, ضرور ہوتے ہیں نا ہر جگہ پہ, یا اپوزیشن میں ایسے لوگ ہیں, their voices have also been silenced today. آپ نے دیکھا زرداری صاحب دن آتے تھے, اب الطاف بھائی کی طرف سے نہیں آیا, وہ بھی آ جائے گا, آنا چاہیے. اور خورشید شاہ صاحب کا بھی آ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے ٹائم پہ یہ بیان آ گیا اور صحیح طریقے سے آیا ہے. اس بات کو چھوڑ دینا چاہیے. I think General Raheel will continue to do what he's doing. There will be no direct intervention in politics. He'll remain hands-on. He'll remain hands-on. He'll support the government and all the good initiatives. ساری foreign policy Prime Minister اور Army Chief مل کے بنائیں گے اور مل کے کیلیبریٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتا اس کے اندر کسی قسم کی مس انڈرسٹینڈنگ کی بھی کوئی اسکوپ ہے. میں زیادہ اچھی پکچر نہیں پینٹ کر رہا, مگر میں آپ کو حقیقت ایک بتا رہا ہوں. حقیقت کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے. پرائم منسٹر کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈیریل ہو گئے تو دس از اٹ. اس کے بعد دیر از نو تھرڈ چانس. دیر از نو ایگزائل, نو تھرڈ چانس. آرمی چیف کو یہ پتا ہے, آرمی کو بھی یہ پتا ہے کہ اینی ٹیک اوور والی بات اس ملک کو وداؤٹ دا سپورٹ آف دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ پولیٹیکل ایلیمنٹس اس ملک کو چلانا بڑا مشکل ہے, امپاسبل ہے. اتنے آپ کے دشمن ہیں انٹرنل ایکسٹرنل, خود کھلے میں ہیں, مطلب ایچ نیڈز دی ادر. اور یہ سول ملٹری بیلنس ہی ہے جو اس ملک کو اس کرائسس سے ٹیکنیکلی نکال سکتا ہے. وہ اور بات ہے نکالے یا نہ نکالے یا فیل ہو جائے, بٹ نیسیسری کنڈیشن ناٹ سفیشینٹ کنڈیشن. نیسیسری کنڈیشن یہ ہے کہ سول ملٹری بیلنس اسٹیبل رہے اور سول ملٹری بیلنس سیم پیج پہ رہے اینڈ دے پروسیڈ کاشیسلی بٹ فرملی. اوکے, بریک کا وقت یہاں پر آ گیا. اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک دو اہم ایشوز ہیں. ایک پاکستان تحریک طالبان کا جو امیر ہے ملا فضل اللہ, اس کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ اسے مارا جا چکا ہے, لیکن اب تک کوئی مصدقہ اطلاعات اس حوالے سے نہیں آئیں. اس کے اوپر بھی بات کریں گے کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ماضی میں بھی آتی رہی ہیں. اس پر بریفلی ہم بات کریں گے اور آگے چل کے ذرا تھوڑی سی بات ہوگی پاکستان کی اس کوشش کی جو کہ انہوں نے کی ایران اور سعودی عربیہ کے معاملات ٹھیک کرانے میں. اس کی حقیقت کیا ہے, بریک کے بعد آ جاتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آگے جانے سے پہلے سیٹھی صاحب ایک سوال ایسے ذہن میں آیا. اچھا, ایسے ہی آ گیا, ایسے ہی آیا تھا, چڑیا لے آئیے کہیں سے. وہ یہ ہے کہ ذرا سوچئے آپ جن صاحب کی جگہ پر جا کر کہ اگر آپ حکومت کی طرف سے ایسا کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے کہ ہم قانون میں تبدیل کر رہے ہیں اور جو ٹینیور ہے آرمی چیف کا وہ اب 3 کی بجائے 4 سال میں ہوگا ود امیڈیٹ افیکٹ, تو کیا رسپانس ہونا چاہیے آرمی چیف کا, نوئنگ دا پرسن ہی از. یار یہ اف اور یہ اگر ہو گیا تو اگر ایسے نوئنگ دا سولجر دیٹ ہی از. اچھا, اب آپ نے یو پٹنگ می آن دا اسپاٹ. آئی تھنک پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید ایسی اوفیشلی تو گورنمنٹ نہیں پوچھے گی. دیٹ از ناٹ دا وے دیز تھنگز آر ڈن. اگر انآفیشلی بھی اگر ایسی کوئی پرپوزل ہو یا وہ پوچھیں تو بھی بڑے گول طریقے سے آئے گی, ڈائریکٹ نہیں آئے گی. اور اگر پہنچتی بھی ہے آرمی چیف کی طرف تو میرا خیال ہے ان کا جواب یہ ہوگا, اگر آپ نے ایسی بات کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں, بٹ میری ریکمنڈیشن میری یہ ہے کہ آپ مجھے جانے دیں گھر, اور اگلے آرمی چیف میرے جانے کے بعد جب نیا آرمی چیف آئے گا تو آپ 4 سال کر دیجیے, ابھی نہ کیجیے. دس از واٹ آئی وڈ سے. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں نے ایسی بات کی بھی اور اگر گورنمنٹ سیریس ہے تو گورنمنٹ ان کی ایڈوائس لے گی. گورنمنٹ could still during his tenure increase it at any time. اس کو یہاں روک دے. اور کوئی چڑیا کا سوال نہ لے آیا, بس نہیں, میں نہیں پوچھ رہا آپ کا, مجھے پتا ہے آپ مسائل کا شکار ہو جائیں گے اس حوالے سے.
نظیم سیٹھی صاحب ابھی کوئی وہ کہ مصدقہ اطلاعات بالکل نہیں ہے. کچھ دیر پہلے میں سلیم صاحب سے بات کر رہا تھا. اس طرح کی خبریں ملا فضل اللہ کی ہلاکت کی یہ انفیکٹ گلف نیوز نے یہ دی تھی 2014 میں بھی کہ وہ ڈرون حملے میں مارے گئے ہیں, اور اب بھی یہ کہا رہا ہے کہ وہ ننگا ہار صوبے کے اندر بارڈر ایریا کے اندر وہ ان کے اوپر ڈرون سٹرائک ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے ٹارگٹ تو ہے, یہ تو آپ کہہ چکے ہیں ملا فضل اللہ ڈرون کے ٹارگٹ ہیں. میں نے بہت دفعہ نہیں کہا, میں نے کچھ 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ ود ان دا نیکسٹ 3 months بڑی سیریس اٹیمپٹس ہوں گی ٹو ٹارگٹ ہم, اینڈ اٹ ول بی اے ٹارگیٹڈ ڈرون. اف اینڈ وین اٹ ہیپنس اٹ ول بی اے ٹارگیٹڈ ڈرون اسٹرائک. دس از آن ریکارڈ. اب بات یہ آج کی خبر یہ ہے کہ شاید کوئی ڈرون اسٹرائک کے ذریعے وہ مارے گئے ہیں, بٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفرم نہیں ہے. اگر تو یہ کنفرمڈ ہوئی تو آپ میرا کلپ دکھا دیجیے گا کل, اور پھر میں نوازش. اور اگر خبر ٹھیک نہیں ہے تو پھر کلپ کو ہولڈ کیجیے, وہ وقت آئے گا تو وہ کلپ دکھانا پڑے گا آپ کو, بیکاز فضل اللہ ول گو ون ڈے, he will go via drone, make no two ways about it. Number 3, it will be joint Pakistan intelligence and American intelligence operation. یہ دونوں کا ہاتھ ہوگا. کیونکہ حکیم اللہ کی ہلاکت میں گراؤنڈ لیول انٹیلیجنس ساری ہماری تھی. اور گراؤنڈ لیول انٹیلیجنس امریکنز کے پاس ہے ہی نہیں, اور افغانز کے پاس کیپیسٹی نہیں, اور امریکن سے پل آؤٹ کر گئے نا. سو وی آر دی اونلی ونس, وی ہیو پیڈ انفارمرز اینڈ سو آن. دیر آر مین, مطلب وہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ کل یہ کنفرم ہو جائے کہ وہ مارے گئے, کنفرم ہو جائے کہ وہ نہیں مارے گئے, مگر میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ ایک دن آئے گا, he will be eliminated and it will be via a joint Pakistan American intelligence operation. By the way, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.